बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू चेंज मेकर सीरीज़ ऑफ अल्लाह वाले फाउंडेशन। आपकी हर दफ़ा मुलाकात हम किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। आज जिस दोस्त का इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे, ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत छोटे थे जब से ये कम्युनिटी सर्विस में हैं, अपने साइज़ और अपनी उम्र से बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं और आगे कुछ प्लान भी किया हुआ है इन्होंने। तो विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, अदील, वेलकम टू द AWF स्टूडियो। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। और मैं चाहूँगा कि वो जो पिछले 15 साल हैं आपके, जिसमें वो स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है, और ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे रिसोर्सेज के अगर ना हो तो नामुमकिन है काम करना। हमें काइंडली ये बताइए कि आपने स्टार्ट कैसे किया, चैलेंजेस क्या थे, और आज जो अल्लाह ने आपको ब्लेस किया, जो प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, तो अपने जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, डिस्कस करने के लिए, ताकि ऑडियंस देख सके। ये जर्नी 16 ईयर्स बैक है जी। फर्स्ट ईयर FSC का स्टूडेंट था जब मैंने पहला इनिशिएटिव लिया था, और वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की है और यहाँ तक हम पहुँच गए। मैं क्लेम करता हूँ अभी भी, देखते हुए सोसाइटी के अंदर, कि शायद ही कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कूल कॉलेज लेवल की मिले जो कि इस तरह तनावर दरख्त बना और रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ प्रोसेस को फॉलो अप करके पहुँचे हैं। मेरे हमेशा से जहन में यही था, लाइफ में मुझे यही सिखाया मेरे पेरेंट्स ने, कि हमने हमेशा टेकिंग एंड पे नहीं रहना, गिविंग एंड पे रहना है। आई वॉज जस्ट 4 months ओल्ड जब वालिद साहब की डेथ हुई। 12 साल का था, वालदा की डेथ हो गई। बट वो चीज़ें एक दिल में, कहते हैं ना, रह जाती है, खलिश बाकी होती है, कमी होती है, वो रह गई। लेकिन इन दोनों इवेंट्स ने, ये नहीं था कि वालदा की डेथ के बाद मैंने NGO बना ली, वो एक चीज़ दिल में रही, दिमाग में रही। लेकिन वे बैक फर्स्ट ईयर में जब मैं गया और वहाँ पे एक इवेंट होता है, एक्टिविटी होती है, नाउज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली दफ़ा खाके बनाने की बात की जाती है और फेसबुक पे इवेंट क्रिएट किया जाता है। तो वहाँ से एक हाइप क्रिएट होती है कि जी हम फेसबुक बैन करते हैं। सब लोग कहते हैं बैन करते हैं, तो मैंने भी कहा कि बैन कर रहे हैं। सब ने हाथ खड़े किए, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। जब मैंने इर्द गिर्द देखा, मैंने कहा लो मुझे फतवा लग जाएगा। मैंने डरते डरते हाथ खड़ा कर दिया। शाम को वो दोस्त मुझे मिले घर में, एक पास मोहल्ले में। तो मैंने पूछा क्या करेंगे, फेसबुक बंद करके क्या होगा, ज़ुकरबर्ग को क्या फ़र्क पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड बात ये कि जी क्या करें। मैंने कहा जी आप वही सेम प्लेटफॉर्म पाकिस्तान इस्लाम के पॉजिटिव इमेज के लिए शुरू करें। कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूँगा। तो वो दैट वाज द टाइम जब हमने इनिशिएटिव ले लिया, उसका नाम अवेयर यूथ रखा। और हम इंटरनेट कैफ़े जाते, घर में नेट होता नहीं था, मैं जाता था इंटरनेट कैफ़े जाकर आधा घंटा 15 मिनट बैठ के पेज चलाते थे। 1.5 साल हमने ये चीज़ चलाई अवेयरनेस की। उसके बाद फिर चल पहला बच्चा स्पॉन्सर करना शुरू किया एजुकेशन के लिए। फिर वो लेके आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है बस चल रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट्स की डिटेल नाज़रीन जो है वो आपकी जो वेबसाइट है JCA की, वहाँ से भी देख सकते हैं। बिल्कुल। आपने अभी बोला कि आप बहुत छोटे थे जब फादर की और मदर की डेथ हुई। तो मैं एक बाप हूँ, आप भी हैं इस वक्त। वैसे नाज़रीन, उनकी जो शादी और बाकी सारे मामले हैं जी मेरे बच्चों की तरह ही हैं। मेरे सामने सारा कुछ हुआ। छोटी उम्र में माँ बाप का ना होना जो है, अमूमन हमारे माशरे में बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो नेचुरल है, वो एक शेल्टर नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, ग्रूमिंग नहीं होती। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसके बावजूद कि वो सानिया ही कहूँगा इसको, आपने सस्टेन किया ना, और फिर आपने ये रास्ता चुना। तो दैट इज़ ग्रेट जी, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपके करंट प्रोजेक्ट्स में कोई चीज़ा से बड़े प्रोजेक्ट्स के हैं, बड़े नॉट इन अ काइंड ऑफ साइज, जिनको हमारे क्लोज टू आगे, हाँ मतलब आगे, तो वो थोड़ा सा चाहिए। मैं उससे पहले खालिद भी आपकी जो आखिरी बात है उस पर थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि वो सानिया ज़रूर है, लेकिन इसका क्रेडिट सारा मेरे मामू को जाता है, मेरे गार्डियन को जाता है, जिन्होंने बाप के तौर पे मुझे पाला और वो एक डंडे के जोर पर रख के सारी चीज़ें की। सो हू सो एवर आई एम, वो जस्ट उनकी वजह से। तो मैं हमेशा हर जगह एक ही बात करता हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप को इस दुनिया में लाना मेरी वजह ज़रूर था, लेकिन उसके बाद मेरे मामू का क्रेडिट है, उन्हीं की सारी तरबियत है, उन्हीं की चीज़ें हैं। सो मे अल्लाह ब्लेस हिम, उन्होंने जो कुछ किया और जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, देखिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। 4 मेन प्रोग्राम्स पे हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट पे है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट पे और वॉलंटियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जिसमें से 2 चीज़ें मेरी बड़ी क्लोज टू हार्ट है और जो मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक है हमारा इसार स्टोर, जिसको हमने अपने एक एक्स कोलीग जो कि ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर, हाशिम रज़ा, उसके नाम पे रीनेम किया हुआ हाशिम रज़ा इसार स्टोर। दैट्स इट्स यूनिक प्रोजेक्ट। हाशिम
آپ کی کئی نام جو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بھی دیکھا تھا ہی ڈائڈ آف کینسر. جی ڈائڈ آف کینسر, اور وہ ہمارا والنٹیئر رہا, پھر وائس پریزیڈنٹ بنا باڈی کے اندر, اور پھر بڑا وائرل کیس ہے سوشل میڈیا کا. تو اس نے ہمارے ساتھ سب سے زیادہ راشن پہ کام کرتا ہوتا تھا, تو ہم نے اس کو ری نیم کر دیا اسے سار اسٹور کو, ہاشم رضا سار اسٹور. اینڈ دیٹ پروجیکٹ گیوز اپ ٹو 45% سبسڈائز ٹو دا رجسٹرڈ فیملیز, اور وہ ڈیلی ویجز جو ہیں ہمارے اسکول کے جو بچے ہمارے پاس فیملیز پڑھتی ہیں ہم ان کو وہ سبسڈائز راشن دیتے ہیں, تو اپ ٹو 45%. سو پچھلے 6-8 مہینے سے مارکیٹ میں چینی فلکچویٹ ہو رہی ہے, ریٹ ہمارے پچھلے 6 مہینے سے 120 روپے کلو مل رہی ہے. سو وہ جو فیملی کماتی ہے وہ 1 کلو لے کے چلی جاتی ہے, تو ہمارے لیے وہ بڑا کلوز ٹو دیٹ ہے. اس کے علاوہ والنٹیئر ڈیولپمنٹ پروگرام, کیونکہ ہم نے جو سیکھا آپ لوگوں کے توسط سے اور باقی مینٹورس کی وجہ سے مانے کھا کے سیکھا ہے, تو میں نے آج 4-5 سال پہلے اس کو انیشیٹ کیا کہ ہم ٹریننگ پروگرام والنٹیئرس کے ساتھ کرنی شروع کریں, جس میں ہم والنٹیئرس کو سکھائیں کہ والنٹیئرزم کیا ہوتا ہے. وہ جو کام میں ہر بندہ جس کو دیکھے نا وہ کہتا ہے میں والنٹیئر ہوں اور 10 آرگنائزیشن کے ساتھ, لیکن کام نہیں آتا, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی چیزیں نہیں آتی, لیڈرشپ کمیونیکیشن. اور جو مجھے لگتا ہے جو میرا یا ہماری ٹیم کا سب سے بڑا سکسیس ہے وہ یا یونیک پوائنٹ ہے, دیٹس فنڈ ریزنگ ٹیکنیکس. میکسیمم میں این جی اوز کو دیکھتا ہوں, اداروں کو دیکھتا ہوں, بہت ساری چیزیں کراتے ہیں, فیلوشپس, انٹرنشپس, ایوری تھنگ, لیکن جو کراؤڈ فنڈنگ یا میس سے فنڈنگ کرنا ہے نا, وہ فنڈ ریزنگ کوئی نہیں سکھاتا. ہم تو ویسے ہی بنے ہیں, ہمارے بورڈ میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں, موجود نہیں ہیں, جو فنڈس بہت سارے, تو ہم وہ کرواتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے یہ 2 چیزیں ہماری بہت زیادہ. اچھا, یہ ایک جو بڑی کامن چیز ہے آئی ووڈ سے کہ کیونکہ آپ خود آئی ووڈ اسٹل کاؤنٹ یو کہ آپ یوتھ کے ریپرزینٹیو ہیں, اور ابھی آپ یوتھ میں بھی اس سیگمنٹ میں ہیں ابھی جو چھوٹے ہیں, جی ریپرزینٹ کرتے ہیں یوتھ کو. گرومنگ اور تربیت 2 چیزیں, مطلب ایک ہی چیز ہے, وہ مسنگ عموماً جو والدین ہیں ان کا یہ شکوہ ہے اس جنریشن کے ساتھ, جین زی خاص طور پر, کہ یار آپ کو تمیز نہیں ہے کسی چیز کی, ٹھیک ہے, یا وہ مختلف طریقے سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. تو میں نے آپ کے پروگرامز میں کچھ یہ بھی دیکھا کہ تھوڑی گرومنگ اور تربیت کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا فوکس ہے, وہ ہمیں بتائیے. خالی بھی ہمارا ٹیگ لائن اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں ہم نے مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے بڑے بڑے پلیئرز کے ساتھ, تو ہم نے کچھ یو ایس پیز رکھنے کی کوشش کی. ہماری ٹیگ لائن بھی پاکستان سٹیزنز الائنس کی ہے, تعلیم, تربیت, خدمت. ٹھیک ہے, تو ہم تعلیم پہ تو کام کر رہے ہیں, پروجیکٹس کر رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں, اور ہم بڑے پلیئرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھے. تو تربیت ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو ہم نے آج 5-6-7 سال پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. تو ہمارے اسکولس کے اندر بھی ہم تربیت پہ کام کریں, ٹریننگ پروگرامس میں بھی یہی کام کریں. میری ذاتی رائے میں پی سی اے کی کیپیسٹی سے ہٹ کے بھی جو ٹریننگ پروگرامس ہیں وہ اسی چیز کے اوپر ہے. سیکنڈلی جین زی کے ساتھ جو بات ہے وہ یہی آرگومنٹ ہے, اور اس میں ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آئیں ملاقات کریں. میری کوشش یہی ہے کہ ہم پیرنٹس سے زیادہ ملاقات کریں. ہم نے پچھلے سال ایک سیکٹر تھا, ایک سیگمنٹ تھا او اے لیولز کا, وہ ہمارے کنٹرول نہیں تھا, ہمارے یونیورسٹیز کے بچے ہمارے پاس آتے تھے. ہم نے پچھلے سال سمر انٹرنشپس ان کے سے ڈیزائن کی, اور ہمارا ٹارگیٹ ہی وہ ہے. ہم نے او اے لیولز کے بچے اور ان کے اسکولس کو ٹچ کیا اور ان کو کہا کہ وہ آئیں. تو پچھلے سال ہمیں بڑے ڈفرینٹ رزلٹس ملے, پلس ہم نے ان کو کوشش کی ان کی گریجویشن میں ان کے پیرنٹس کو بلایا. اور ہمیں آپ امیجن کریں خالد بھائی, ہمارے اگر 30 گریجویٹس تھے تو صرف 5 کے بچے آئے, پیرنٹس آئے. تو یہاں پہ پھر میں نے ان 5 پیرنٹس کو ڈیسائیڈ کرایا, ریلائز کہ یار یہ مسئلہ آپ کا ہے, بچوں کا نہیں ہے, بچوں کا کام ہے, بچوں کا آپ ہی اویلیبل نہیں ہیں, آپ ہی اویلیبل ہیں. سو دیٹس ویئر تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اور بچوں سے زیادہ مجھے پیرنٹس کے ساتھ ملنا ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے کہ مسائل آپ کے اینڈ سے ہیں. آج میں اگر اپنی بات کروں تو میں سارا دن آفس میں ہوں, آفس سے جب میں گھر جاؤں گا تو سارا کچھ واٹس ایپ چل رہا ہوگا, یہ چیز چل رہی ہوگی, تو بچوں نے یہی دیکھنا ہے. میری مسز پڑھاتی ہیں جی, اور ان کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں شیئر ہوتی ہیں, کچھ وہ بھی کرتی ہیں آ کے, تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہیں. آئی آلسو اٹینڈ, میں بھی جاتا ہوں. اب تو خیر بچے بڑے ہو گئے. تو ایک ٹیچر کا شکوہ بھی یہی ہے اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کہ جب ماں باپ آگے پوچھتے ہیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے, مطلب یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک, تو ٹیچر کین میک آؤٹ ٹھیک 2 منٹ کے بعد کہ آپ کدھر ہیں, میں تو پڑھا دیا کلاس میں, سب کچھ کرا دیا, تو آپ والا کھانا خالی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اویلیبل نہیں ہیں جو کہ فرسٹ ٹیچر ہے, ماں اور باپ, تو وہ وائڈ جو ہے وہ کون فل کرے گا. اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں میں. اچھا, ہمارے پاس اس طرح تو ہم نے والنٹیئرس کی سائڈ کی نا, جو ہمارے بینیفیشریز ہیں جو کہ غریب بچے اور ماں باپ پڑھتے ہیں, میں ان ماؤں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ باجی آپ سارا کام کر رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے, ان کے پیسہ پورا کرنے کے لیے آپ 4 کام کر رہی ہیں, لیکن وہ 4 کام نہ کریں, ہم آپ کو سپورٹ دے دیں گے کچھ نہ کچھ. آپ کی ہم نے پروجیکٹس ایسے ڈیزائن کیے ہیں, لیکن آپ کائنڈلی ایک کام کریں کہ بچوں میں 4 کے بجائے 3 کام کریں. جو آپ کا پیسہ وہاں سے 3-4 ہزار بننا ہے, ہم کہیں نہ کہیں پورا کریں گے آپ کا, تاکہ آپ بچوں پر ٹائم دیں. آپ سے بہتر کوئی ٹائم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے.
تو عدیل آپ سے آخری سوال. عدیل مجھے یہ بتائیے آپ کے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے اور ڈفرینٹ چیزیں کور کرتے ہیں سیگمنٹس کو, لیکن فوکسنگ آن دا یوتھ اس وقت جو آپ کے جو بھی پروگرامز ہیں یوتھ کو لے کے اگلے 3 سال 4 سال میں آپ کے کنسیڈرنگ دا جو کیاس مچا ہوا ہے اس ٹائم سوشل میڈیا کا, میں اکثر سوال کرتا ہوں جو بھی یہاں پہ ہمارے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان سے میں لازمی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری پوری ایز اے قوم ہم ایک پولیٹیکل ریلیجیس ایتھنک کیاس سے گزر رہے ہیں کیونکہ بچھاڑ بہت زیادہ ہے. ایک بچہ بچی جو آج مذہب کے بارے میں پولیٹکس کے بارے میں یا اپنے بارے میں کلیئرٹی لے کے آتا ہے آتی ہے تو صبح اٹھ کے اس کو ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے وہ کہتی ہے تو تیسرے دن اس کا ورژن ہی چینج ہو جاتا ہے تو کنفیوزڈ ہے اس ٹائم پہ. سملرلی میرا ایج گروپ جس فیملی میں بڑا ہوا اس نے کہا تم سنی ہو وہابی ہو اہل تشیع ہو ووٹ فلاں کو ڈالنا ورنہ جوتا اتار لوں گی یا اتار لوں گا, ہم اس میں بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. تو ہم نے جب ان بچوں پہ اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, زیادہ انفارمڈ ہیں, وہ کہتے ہیں جن کو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں لگ رہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے 3-4 سال میں آپ نے کیا کچھ سوچا اپنے اس یوتھ والے پروگرامز کو لے کے کہ آپ کیسے انگیج کرنا چاہیں گے یوتھ کو ٹو گیو دیم اے رائٹ ڈائریکشن اینڈ اے کریٹیکل تھنکنگ؟ خالد اس کو میں نے انالائز کیا کچھ عرصہ پہلے تو اس کے میں نے مجھے یہ لگتا ہے کہ فارچونیٹلی میرا سارا ٹائم اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں لگ گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کہیں نہ کہیں ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ کی. تو میں نے کوشش کیا, میرا جو محمد عدیل جاوید نیم ایم جاوید کے نام سے سوشل میڈیا ہے, تو میں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے نئی طریقے سے کہ اب جو میری ٹریننگز اور ورک شاپس ہیں نا وہ ساری یوتھ فوکسڈ ہوں اور وہ میرے سیکٹر کے ایٹ لیسٹ میں ان کو نالج دوں. بچہ کہتا ہے کہ یار میں یوٹیوب دیکھتا ہوں, اب آپ یہ آپ ٹاک کر رہے ہیں یہ یوٹیوب پہ ضرور جائے گی لیکن یوٹیوب پہ این جی او سیکٹر سیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی. تو میں نے 1 سال پہلے ان سائڈ دی این جی اوز کے نام سے پوری ایک سیریز کی جس میں انفارچونیٹلی خود ہی گیسٹ ہونا پڑا مجھے, 1-2 اسٹوڈنٹ کو ہوسٹ بنایا کہ یہ این جی او سیکٹر سمجھیں. اسی طریقے سے جتنی ٹریننگ جتنی چیزیں میں کوشش کر رہا ہوں اس کی طرف ہی جائیں اور لوگوں کو زیادہ انفارمیشن ملے. سیکنڈ آپ نے بعد میں کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم مور انفارمڈ ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں اس ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ مور انفارمڈ ہے, ہم آدھی چیز لے کے کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ ہمیں ہر سائڈ کی انفارمیشن لینی ہے. اگر مجھے آپ پسند نہیں ہے تو میں نے صرف آپ کی رائے دوسرے بندے سے نہیں لینی, آپ سے آپ کی رائے بھی لینی ہے تاکہ میں کمپلیٹ انفارمیشن لوں, اس کی بیس پہ ڈیسائڈ کروں. کیونکہ آج کے ینگسٹر جو آپ بچھاڑ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے ہم صبح شام سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, کوئی بھی ڈاٹا ہے اس کے اوپر آپ کو ہم اس کو ہاف کوکڈ نالج انفارمیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اپوزٹ سائڈ کو سننا لازمی ہے تاکہ اس پہ چیز چلے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جتنا ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, کمپنی گڈ کمپنی میکس مین جو کہ اس میں ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو کہوں کہ جی جلدی رزلٹ نہیں ملنا, تو آپ کو بڑوں کے پاس بیٹھنا ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہے. شارٹ کٹ سکسیس کا کوئی نہیں ہے. آج میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ نے 2-3 دن پہلے ہی دیکھا کہ مجھے ایک اور ایوارڈ ملتا ہے, تو میرے لیے وہ بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ 16 سال کی اسٹرگل کے بعد مجھے ایلومنائی ایوارڈ ملتا ہے. بھائی سکسیس لوگوں کو لگتی ہے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن شارٹ کٹ نہیں ہے. تو میں یوتھ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں ٹائم لگے گا, رائٹ ڈائریکشن پہ رہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی کسی بزرگ کسی بڑے کسی مینٹور کے پاس بیٹھیں, اس سے سمجھیں اور پھر آسانی ہوگی. آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ جب تک جج نہ کریں, جب تک کمپلیٹ انفارمیشن نہیں آتی تو فیصلہ بھی نہ کریں. بالکل ایسا تحمل سے لے کے چل رہے ہیں ایز اے سیڈ, لیکن فلو آف انفارمیشن اتنا تیز ہے کہ بچہ گھبرایا ہوا ہے. جو میں نے اسے گھبرایا ہوا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ اوپینین بناتا ہے فوراً. بالکل بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ اس پروگرام کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہیں, ایک پیغام جی, تو وہ کیا ہوگا؟ میں ہر جگہ ایک ہی پوائنٹ ریز کرتا ہوں, اس کے 2 حصے کہہ دیتا ہوتا ہوں اور میری ہر ٹاک کا یہ ہے. نمبر 1 کہ ہم کوشش کریں دیکھیں کہ میرے ہونے سے یا میری زندگی سے امپیکٹ کیا کریٹ ہو رہا ہے اور میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں لیگیسی کیا چھوڑ کے جاؤں گا. تو میرا یہ کہ جو بھی کام کریں وہ امپیکٹ اور لیگیسی کو مد نظر رکھ کے کریں. دوسرا میسیج یہ ہوتا ہے کہ زندگی میرے نالج کے مطابق 2 طرح کی ہے, انڈیویجول جسے ہم انفرادی کہتے ہیں اور ایک دوسری اجتماعی. ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں. جو بھی زندگی جینا چاہتے ہیں اس زندگی کو جیتے رہیں اور اس میں انٹرمکس نہ کریں. ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی انفرادی جیتا ہوں, اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ جی میں نے تو اب اجتماعی زندگی کے کام کرنے, میرا ملک میرا یہ میرا, اور پھر انٹرمنگل ہوتا ہے, مکس ہوتا ہے, پرابلم آتی ہے. اگر انفرادی جینی اپنا کریئر بنائیں, کچھ بھی نہیں ہے, باہر جائیں, جو مرضی کرنا کریں, لیکن اگر اجتماعی قربانیاں دے رہے ہیں
تو پھر اجتماعی قربانیوں میں پھر یہ نہ سوچیں کہ میرے بینک بیلنس کدھر گئے, میری چیزیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں یہ پرابلم آ گئی میرے سائڈ کے لوگوں کے, خاص طور پہ میرے ایج بریکٹ کے, کہ یہ انٹر مکس کرنے لگ گئے. تو ساری زندگی لگائی اجتماعی زندگی میں, اب انفرادی یاد آ رہی ہے, یا ساری زندگی انفرادی لگائی ہے تو اجتماعی یاد ہے. تو اس لیے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں, دونوں میں برائی نہیں ہے, اور اللہ آسانی فرمائے, اللہ کو اپنا مددگار لازمی ساتھ رکھے. ٹھیک ہے. آپ کا جو مجھے سمجھ آئی آپ کی آخری بات کی وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ یا سوشل سیکٹر کی طرف یا خدمت کی طرف جب آپ آئیں, جب آپ نے آسانی لانی ہے لوگوں کی زندگی میں, تو اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. کسی بھی اسٹیج پہ آئی ڈونٹ نو, ایک ٹرم ہوتی ہے دوئی, ڈوئل. جی ٹھیک ہے. تو کسی اسٹیج پہ آپ کے راستے دو نہیں ہونے چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگر مجھے اپنے نوالے سے شیئر کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی اے روٹین. بالکل. اگر اپنے پہناوے سے شیئر کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی اے روٹین. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اگر فائنینشلی کوئی تھوڑا سا بھی مجھے کچھ کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی اے روٹین. آپ کسی اسٹیج پہ جا کے یہ مت کہیں کہ میں یہ الگ کر رہا تھا, یہ الگ کر رہا تھا. صحیح. تو اور آئی ووڈ سے کہ لائک یو, اگر کسی نے اپنی زندگی ہی کا شعار ہی یہ بنا لیا ہے کہ میں نے کرنا ہی ہے, تو وہ تو پھر میرا خیال اللہ کی رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ اللہ چنتے ہیں اپنے بندوں کو. تھینک یو سو مچ عدیل فار یور ٹائم. بڑا ہمیشہ کی طرح بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے گپ شپ کر کے. ناظرین, اگر آپ کے پیرنٹس نہ ہوں اور کسی ٹائم پہ, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یاد آیا. ٹھیک ہے. وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کا پیرنٹس ان کے اللہ نے لے لیے, تو ایکسکیوزز کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی, نہ ہی زندگی جو ہے وہ ایکسکیوزز کی محتاج ہے. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے, بہتری لانا چاہتے ہیں, جسٹ گیٹ گوئنگ, اسٹارٹ کر دیجیے. اللہ حافظ.